बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो एक शेर है कि चल साथ के हसरत दिल महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। मैं यहाँ पर जो है ना जी, वो आशिक की जगह पे सहाफ़त कर देता हूँ और उसको दोबारा पढ़ देता हूँ। चल साथ के हसरत दिल महरूम से निकले, सहाफ़त का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। मामला ये हुआ कि जिसको आप कहते हैं ना कि एक अंडे में से एक बच्चा निकल आया। बच्चा बल्कि बच्चा नहीं निकला कि बल्कि बहुत बड़ा पूरा बच्चा निकल आया। और वो क्या कहते हैं कि जी कि क्या फसाद कम था, क्या रौला कम था कि असद तूर साहब को पकड़ के उनके घर में घुस के किसी ने उनको मारा, किसी ने उनको पीटा। मेरी कल एक बड़े अहम आदमी से मुलाकात थी और वो कह रहे थे कि यार, अच्छा वो अहम आदमी सियासतदान है, वो कह रहे थे कि यार बात ये, वहाँ पे बातें छिड़ते बात करते करते हामिद मीर साहब का तस्करा छिड़ पड़ा। तो वो कह रहे थे कि यार कि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पुलिसियों का काम है, ये पुलिस माइंड है जो ये असद तूर के साथ जो कुछ हुआ है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये असद तूर साहब को पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनका मसला ये है कि उनके पास उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता, वो बात खुल के कर नहीं सकते, सामने आ नहीं सकते। ये उनका ख्याल है एक पॉलिटिशियन का। तो असद तूर साहब के साथ जो हुआ, जिस तरह करके कहते हैं कि वो जो करने वाले हैं, जिन्होंने कार्रवाई करनी डालनी होती है, हसास इदारे, और वो जो उनके इंटरनेशनल रैंकिंग में वो कंसीडर होते हैं, हम उनको नंबर 1 कह देते हैं, अपनी हमारी मोहब्बत है उनके साथ, लेकिन इंटरनेशनली वो कंसीडर होते हैं, ये बात ज़हन में रखें। तो वो इतने अनप्रोफेशनल नहीं है कि उनको पता ना हो कि जिस बिल्डिंग में हमने जाना है वहाँ पे जनाब वो कैमरे चल रहे हैं या बंद करने हैं कि नहीं होने, क्या होना है क्या नहीं होना। तो वो कहते हैं कि जी के, और फिर ये कि नाम लेना और फिर जनाब के ये नारे मारो, कहते हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करते। एक फ़िल्म बाकायदा बनी हुई है हॉलीवुड की कि जिसको कहते हैं, नाम मैं उसका थोड़ा सा आगे पीछे कर गया हूँ, वो मैं आपको लिविंग इस तरह करके उनका लिविंग आर्ट शायद इस तरह करके कोई नाम है। उसमें कुछ 1500 तरीका बताया हुआ है कि यार कि जब एजेंसियां जब काम करती हैं दुनिया भर की, तो वो दौर गुजर गए। वो आपको याद होगा ना कि वो जब ये अपने जो थे अफसार आलम साहब, इनको जब वो वाक़या मुनीज़ जहांगीर साहब ने वो जो चीफ साहब की जो ब्रीफिंग थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उस ब्रीफिंग में कहा कि जी कि वो बात छिड़ी अफसार आलम साहब की, तो उन्होंने ये वाली बात कही कि यार ये बड़ा पेंडू या तरीका है यार, ये वाला मतलब हम पे आप इल्ज़ाम तो लगा देते हैं खाम खा, लेकिन मतलब ये कोई तरीका है कि जी कि एक बंदा आया सामने ठा कर गया। भाई अब साइंस तरक्की कर गई है, अब हमारे पास अगर हमने ये वाला काम करना हो तो गोली ज़रूरी नहीं है। तो वो फिल्म अगर आप हॉलीवुड की देखें 75,000 तरीके हैं कि किस तरह करके एक बंदा है वो अचानक बीमार होता है, आहिस्ता आहिस्ता फ़ारग हो जाता है। मतलब बेहिसाब तरीके हैं, बेहिसाब तरीके कि जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता किसी पे, नेचुरल डेथ। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी कि ये काम जो है ये इमरान खान साहब के नीचे एक और एजेंसी है, और बेसिकली वो कहना चाह रहे थे, और वो पीटीआई के नहीं थे। जाहिर है कि पीटीआई का बंदा तो इस तरह की बात नहीं करेगा ना कि जी के जिस तरह की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और वो कह रहे थे कि मतलब ये कि वो एक एजेंसी है जो इमरान खान साहब के नीचे है, वो इस तरह के काम इमरान खान साहब उनसे करवाते हैं। और वो उसकी अगर आप उसकी इंडक्शन देखें, उसकी तरकीब देखें, वो उसका जो क्या उसको कहते हैं जी, उसकी जो बुनतर है कि उसमें किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग इंडक्ट होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, वो सारे के सारे पुलिस वाले ज़्यादा लोग हैं जो डेपुटेशन में उधर गए होते हैं। जिस तरह के FIA में उमूमन जो लोग हैं वो पुलिस से भी गए होते हैं। तो उस जो एजेंसी इमरान खान साहब के बराह रास्त नीचे एक और एजेंसी है जिसका वो जिक्र भी अक्सर करते रहते हैं कि मैं सारी इंक्वायरियाँ उन्होंने को करवाना। तो ये फिर वो जो रिंग रोड में भी नाम है बड़ा छोड़े हुए, फिर वो बात ये है कि मैंने भी कोई मरना आ जाए। तो वो कहते हैं कि ये उनका काम है, ये हमारे जो हसास इदारे हैं जिनका कोई जो बाकायदा जिनकी तरफ लोग अहमी शक कर रहे हैं, ये उनका काम है। तो ये उनका काम नहीं है, ये उनका काम बता रहा है कि ये उनका काम नहीं है, जो नताइज बरामद हो रहे हैं उनका काम नहीं है। लेकिन मामला देखें गड़बड़ क्या होता है कि असद तूर साहब के एहतजाज के ऊपर हामिद मीर साहब एक बात करते हैं। अच्छा, वो अब जज्बात की राह में बहकना समझ आती है, समझ के आती है, भाई नूं गोलियां लगी हुई हैं वो, और कई बार उनके साथ इस तरह के काम हुए हैं कि वो कहते हैं ना किसी के दुख में बेसिकली अपना दुख नज़र आ रहा होता है। तो वो उन्होंने फिर जो तकरीर वहाँ पे की,
اچھا، اب وہ جس کریکٹر کا ذکر کیا انہوں نے، وہ کریکٹر پاکستان کے ماضی کے کریکٹر ہیں. حالیہ انہوں نے کالم بھی لکھا تھا جو فرید احمد پراچا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کریکٹر کا ذکر کیا جنرل رانی صاحبہ کا، کریم اختر صاحبہ کا. پھر وہ زندہ جاوید کریکٹر ہے، ان کے بچے بچیاں، ان کی اولاد اس پاکستان میں بستی ہے. ان کا ایک نواسہ پاکستان کو ٹھڈا کرا کے انڈیا میں جا کے بیٹھ گیا ہوا ہے، عدنان سمیع صاحب. تو بہرحال وہ کریکٹر ہیں. ان کی ایک بیٹی ہیں عروسہ عالم صاحبہ، جنہوں نے بھارتی جو پنجاب کے جو کیپٹن امرندر سنگھ غالباً ان کا نام ہے، ان کے ساتھ وہ شادی کر چکی ہیں، ادھر وہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں، شفٹ ہو چکی ہیں. تو وہ ایک کریکٹر ہیں. پھر وہ کتاب جو لکھی تھی سردار محمد صاحب نے، جو سابق آئی جی پنجاب تھے، وہ وٹنس ہیں 1971 کے کئی واقعات کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے جو ایوان صدر کی رنگین راتیں ہوتی تھیں، وہ انہوں نے اس کا تذکرے کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری مطلب جو سیاسی اور ریاستی تاریخ ہے اس کے یہ کریکٹر ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے نام کسی کا لیا نہیں، لیا غالباً بالکل نہیں لیا. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جیو جو ہے اس کو آف ایئر کر دیتا ہے. اب اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا، یہ پاکستان کی جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جیو نے خود کیا ہے. جیو سے سوال پوچھ رہی ہیں کیونکہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ مینو تک کرتا کہ آف ایئر، اور جنید صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ پروگرام کریں گے کراچی سے، وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. تو وہ پروگرام اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا حامد میر صاحب کے ساتھ، یہ ایک دفعہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی ہی حکومت نہیں، عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور ان دنوں ٹینشن چل رہی تھی بڑی زبردست قسم کی. وہ ٹینشن کیا تھی؟ انڈین ایسکلیشن وہ ہو رہا تھا، وہ کر رہے تھے حرکتیں اس طرح کی کر رہے تھے کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ سرجیکل سٹرائکس کریں گے، یہ وہ کریں گے. یہ ان دنوں کی بات ہے. تو عمران خان صاحب جو تھے ان دنوں، عمران خان صاحب نہیں، یہ جو ہیں حامد میر صاحب، یہ ان دنوں بھی آف ایئر کیے گئے تھے، چھٹیوں پہ چلے گئے تھے. اور اسامہ غازی صاحب ان کی جگہ پہ پروگرام کرنے گئے تھے، تب وہ جیو پاکستان کیا کرتے تھے پروگرام. تو یہ ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سنگین ہے کیونکہ اب مجھے میری بیوی میری بیٹی کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ اسد عمر صاحب کی، اگر اسد تور صاحب کی اگر انکوائری ہو جائے، حامد میر صاحب نے کہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے میرے ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے جو وہ تقریر کی تھی اسد تور کے احتجاج کے اوپر، اس تقریر کی تردید کریں یا وضاحت کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر آپ اسد تور کے بندے پکڑ دیں گے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو اسد تور صاحب والا معاملہ، اس سے پہلے اسی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اس میں دو تو مجھے یاد پڑتے ہیں کہ اہم واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں. ایک جو تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ چند گھنٹوں کے لیے اٹھائے گئے تھے، وہ پائن آپ چند دنوں کے لیے جیل گئے تھے، اور پتہ تھا لوگوں کو عمران خان صاحب کہ آپ جیل گئے، آپ کی شیو بڑی ہوئی تھی، آپ ہلکان ہو گئے تھے، منہ آپ کا اتنا سا نکل آیا تھا. وہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ لیڈر ہیں، آپ کو کوئی مار نہیں سکتا، آپ کو کوئی قید تنہائی میں اس طرح کر کے نہیں رکھ سکتا، آپ کو کوئی گمشدہ نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی لاپتہ نہیں کر سکتا. مشرف کے دور میں جب آپ دیوار پھلانگ کے بھی بھاگ گئے تھے، تو خوف کا عالم تو یہ ہوتا ہے حضور اعلیٰ جب پتہ چلے کہ پیچھے گڈی کڑی آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، ٹرک بڑا تیزی نال میری وال ود رہا ہے، میں بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک گاڑی وہاں پہ روز کھڑی ہوتی ہے. ٹینشن حضور اعلیٰ بہت ہوتی ہے. اور پھر جب آپ کو کوئی پکڑ کے لے جائے، پھر آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے نال ہونا کی ہے. وہ جو مطیع اللہ جان صاحب تھے، وہ اس طرح کی ساری بات ہے. تو ایک وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ وہ کہنا چند گھنٹوں کے لیے گرفتار کیا گیا تھا. تو حامد میر صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے ایک جمہوری حکومت کے دور میں ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس لیے بات نہیں اٹھے گی کہ مل ملا کے ہو رہا ہے، ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، ویری گڈ کہہ رہے ہیں، تھمز اپ کہہ رہے ہیں. اور پھر جو ہمارے دوست احباب صحافت کی آڑ میں پتہ نہیں اپنے کون کون سے جھنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ حضور اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جی کہ ابھی تو بس بہت ہو گیا، اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، ابھی تو حامد میں ایک پروگرام بند ہوا ہے، ایک پروگرام اور بند ہونا ہے، وہ کیڑا ہونا ہے پائے نا، مطلب یہ یعنی کہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں. تو جو صحافت کا جنازہ میں نے آپ کو کہا تھا، وہ ایک منتخب حکومت جس کو ایک منتخب حکومت کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، وہ حکومت جس کو کیا لیں کہ صادق اور امینی کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، وہ حکومت جس کو بڑے چاؤ سے لایا گیا تھا، اور وہ حکومت جو کہتی تھی، جس کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ اگر میری حکومت میں کسی کو اٹھایا گیا تو میں ہے نہیں، یا پھر اٹھاؤ والے ہیں نہیں، تو وہ ان کی حکومت میں یہ والے کام ہوتے ہیں، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، لوگ گھروں میں گھس کے مارے جاتے ہیں، صحافی.
اور پاکستان جو ہے وہ صحافت کے جو رینکنگ ہے اس میں وہ کوئی 148 نمبر پہ آ گیا ہے، وہ ڈکریز ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب اور جو حامد میر صاحب ہیں، ان کا جو قضیہ ہے یہ پرانا ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے حامد میر صاحب کے بارے میں، یہ سنیں ذرا آپ۔ حامد میر کا شاید سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ایک سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے اس ملک میں۔ حامد میر میرے فیورٹ اینکر ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے۔ حامد میر تو ایک ایسا پاکستان کا ایک میڈیا کا ہیرو ہے جس نے اس ملک کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے میں اور یہ تبدیلی کی جو ہوا چلی ہے پاکستان میں، اس میں حامد میر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ نے اس ملک کے اندر آپ نے ایک رول پلے کیا، میں اور ہم، یہ جو وار آن ٹیرر اس کے اوپر آپ اور میری ایک ہی تھی، ہم ملک کے لیے کر رہے تھے۔ میں خاص طور پہ کیپٹل ٹاک کی بات کرتا ہوں کہ میں نے کئی ایشوز، میں آتا ہی آپ کے پروگرام کے اوپر جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو کہتے تھے کہ حامد میر میرا فیورٹ اینکر ہے، اس نے شعور دیا ہے، پولیٹیکل شعور دیا ہے لوگوں کو، یہ میرا فیورٹ اینکر ہے، یہ میرا فیورٹ اینکر تھا، یہ میرا فیورٹ اینکر رہے گا۔ پھر اس فیورٹ اینکر کے ساتھ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس کو ان فالو کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے فالو کرتے تھے ٹویٹر کے اوپر، کیوں کیا کہ آپ کو برداشت نہیں ہے، اور صحافت کا یہ المیہ ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو تنقید برداشت نہیں ہوتی، اور وہ جو سوال اٹھائے جاتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتے۔ اب یہ آف ایئر جو ہے وہ حکومت کسی نے بھی کروایا ہو، جو اٹھائے جاتے ہیں وہ کسی نے بھی اٹھائے ہوں، حکومت کا کام جو ہے وہ ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ اب وہ جی کہ وہ حامد میر صاحب نے کسی کو کیا کہنے کی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ بدنام کرنے کی کوشش کی۔ بھئی ہماری تاریخ میں کچھ واقعات ہیں، اب ان واقعات کو ہم اپنی تاریخ سے کھرچ کے نہیں نکال سکتے، یا تو پھر وہ واقعات دہرائے نہ جائیں۔ وہ واقعات بھی دہرائے جاتے ہیں، وہ عمل بھی دہرایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا کوئی ذکر کرے گا تو پھر یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ یہ کسی کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، اور ہم نے بحیثیت قوم کچھ نہیں سیکھا، نہ ہم نے سیکھنا ہے، اور مطلب سٹائل چینج کرتے ہیں، واردات وہی ہوتی ہے، طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے، مقاصد وہی ہوتے ہیں کہ اس کو چپ کرا دو، اس کو خاموش کرا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو مار دو۔ حامد میر گولیاں لگیں، اور عالم یہ تھا کہ جب حامد میر صاحب خود اٹھ کے آئے تو چپ کر گئے۔ مطلب پھر وہ اب اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب میں تھوڑا سا اس کو ایک دو باتیں ہیں جو مجھے کرنی اچھی نہیں لگ رہی، لیکن یہ بحث چل رہی ہے، یہ کچھ تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئے گی اور کچھ صحافتی حلقوں میں چل رہی ہے۔ اسلام آباد کے کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ یار وہ دیکھیں نا حامد میر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان رہے ہیں، ایوان کے اقتداروں میں ان کی ایک محبت بھی رہی، ان کو طلبی بھی رہی، ان کو یاد بھی کیا جاتا تھا، ان کی رسائی تھی، ان کی ریچ تھی، کبھی زرداری صاحب بلا رہے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب بلا رہے ہیں، تو ایک اس طرح کی حکومت آئی ہے کہ وہ ان کو لفٹ نہیں کراتی۔ بڑی بھونڈی سی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بریفنگ ہوئی تھی چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف صاحب کی، جو انہوں نے صحافیوں کو دی تھی افطار ڈنر کے اوپر، اور وہ 7-8 گھنٹے طویل تھی، اس میں حامد میر صاحب موجود تھے۔ تو مطلب یہ کہ جی کہ وہ شاید احساس سے تنہائی کا شکار ہیں یا نگلیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ صحافی ہیں، وہ بیچارے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، کہ بس یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی اصل گیم کچھ اور ہے۔ حامد میر صاحب جو ہیں یہ ایویں نہیں بات کرتے۔ حامد میر صاحب جو ہیں وہ جہاں سے آپ لوگوں کی صحافت شروع ہوتی ہے وہاں پہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے، اور ان کو جتنی گیمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور ان کے پاس جتنی خبریں چل کے آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیچھے بیہائنڈ دا سین کوئی گڑبڑ ہے۔ تو بیسیکلی حامد میر صاحب نے کسی ایک گیم میں کسی ایک کا ساتھ دیا ہے، یہ والی بات کر کے۔ اچھا، یہ اس طرح کی خبریں پہلے سے آ رہی تھی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اور مطلب اب ایک وقت میں یہ پاکستان کی دنیا میں بھر کی سیاست ویسے بڑی پیچیدہ ہوتی ہے، یہ جس کو ہم محلاتی سازشیں کہتے ہیں، کہ یہ اقتدار کے ایوانوں میں جو پکنے والی کھچڑیاں ہوتی ہیں، کہ اور سارے اقتدار کے ایوان جو ہیں
وہ طاقت کے ایوان، اقتدار، ظاہر ہے کہ اقتدار جہاں پہ ہوگا وہاں پہ طاقت ہوگی، اور جہاں پر جتنا اقتدار ہوگا اتنی طاقت ہوگی، تو لہٰذا جہاں پہ طاقت ہوتی ہے وہاں پر کوئی کھچڑی بھی پکتی ہے. تو یہ کسی کھچڑی کا کوئی کامران خان صاحب کو ٹریپ کیا گیا ہے. کامران خان صاحب کہہ رہا ہوں حامد میر صاحب کو، دیکھو کتنے گل کتوں نہیں چلی گئی. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہے کہ یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بس فرط جذبات میں یہ والی بات کر دی. ایک ایسا صحافی جس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، وہ اگر کسی نے CNN BBC نے اگر کوئی BBC کی آج کی ٹاپ سٹوری ہے، اور وہ یاد کریں وہ والا وقت کہ جب حامد میر صاحب نے جا کے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا تھا، تو دنیا کا کون سا انٹرنیشنل وہ میڈیا نہیں تھا جس نے حامد میر کو اپروچ نہیں کیا، انٹرویو نہیں کیا. تو وہ انٹرویو، وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں حامد میر صاحب کہ لوگ ان کا انٹرویو کیے کرتے ہیں. وہ بذات خود ایک کہہ لیں کہ ایک اس طرح کی جنس ہیں، یا ایک اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ہستی ہیں، پرسنالٹی ہیں کہ ان کا بھی انٹرویو لوگ کرتے ہیں. تو انٹرنیشنلی وہ ریکگنائزڈ ایک جرنلسٹ ہیں. تو وہ اس طرح کا مطلب معاملہ کہ ان کو آپ اس طرح کر کے بڑی آسانی سے ٹریپ کر لیں گے، مجھے تو لگتا ہے یہ بھی نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی بھی. تو میں تو اس کو سادگی والی بات کرتا ہوں کہ آپ فرد جذبات میں اگر کچھ زیادہ کہہ گئے، غلط کہہ گئے، درست کہہ گئے، یہ بحث علیحدہ سے ہے. اچھا وہ جذبات میں کچھ زیادہ کہہ گئے، کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بات ایک علیحدہ سے ہے. لیکن یہ کہ وہ جناب پابندی لگ جائے اور پھر اوپر سے آپ کے جو سپوکس اناؤنسڈ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے جو واجے بیٹھے ہوئے ہیں وہ واجہ بجانا شروع کر دیں، تو کہ جی کہ ایک اور پروگرام بند ہونا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ طے پہلے آپ نے کیا ہوا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو کہ جب افتخار چوہی صاحب والا سین آن ہوا تھا اس ملک میں، تو جیو کے اوپر حملہ کیا تھا پنجاب پولیس نے. یاد کریں وہ والا واقعہ کہ جیو کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور پھر پریم شرف صاحب نے حامد میر صاحب کے ہی پروگرام میں بیپر دیا تھا کہ جی کہ یہ مجھے بڑا افسوس ہے. اور پائن اندروں گیم چل رہی سی پریم شرف کے خلاف. تو یہ حامد میر صاحب کے اوپر جو پابندی جو بھی کسی نے بھی لگوائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اندروں گیم چل رہی ہے. تو یہ جو اندروں گیم چلتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنے اپنے پر کنج کے بیٹھے. یہ جو ہموار جو پرواز تھی وہ کسی بھی وقت ناہموار ہو سکتی ہے. اس میں شدید جھٹکے بھی لگیں گے اور اس میں آکسیجن بھی کم ہوگی. اور جو ہی آکسیجن کم ہو تو پہلا اصول ہے کہ پہلے آکسیجن ماسک اپنے منہ کو لگائیں، اس کے بعد کسی کو ہیلپ، وہ بجرنگی بھائی جان والا ڈائلاگ یاد کریں، تو پھر دوسرے کی ہیلپ کریں. تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو حکومتی ایوان ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ والا واقعہ جو ہے حامد میر صاحب کا یہ بولنا اور پھر اس کے اوپر پابندی لگنی، اور پھر ایک چھوٹی ایک یعنی کہ اسد طور کے معاملے سے ایک بڑا فساد نکال کے کھڑا کر دینا، ہو جانا، پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا. تو یہ یہ کوئی گیم کوئی اور چل رہی ہے. اس گیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی سمجھیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. حامد میر صاحب جو ہیں وہ البتہ ان کا کسی کا بھی پروگرام بند کرنا، کسی کو جبری رخصت پر بھیج دینا، یہ صحافتی اداروں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ صحافت کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.